बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब ने कौम से ख़िताब किया और अपने ख़िताब में उन्होंने गुज़श्ता हफ़्ते पेश आने वाले वाक़यात पर तफ़सीली अपना नुक्ता नज़र पेश किया है। वज़ीर-ए-आज़म का ख़िताब कई हवालों से बड़ा अहम था, कौम को एतमाद में लेना ही बड़ा ज़रूरी था और हुकूमत पाकिस्तान क्या इक़दामात कर रही है उस पर भी कौम को उन्होंने एतमाद में लिया। असल इशू जो है वो समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में तौहीन रिसालत का इशू बड़ा ही अहम इशू बन गया है, ये बना दिया गया है। बुनियादी तौर पर हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन 7 महीने ऐसे हैं कि जिनमें पूरा पाकिस्तान एक मजहबी फ़िज़ा के अंदर रंगा हुआ होता है, ख़ुसूसन रजब, शाबान और रमज़ान का महीना, फिर उसके बाद मुहर्रम, सफ़र और रबीउल अव्वल का महीना और फिर इसी तरह ज़िलहज का महीना। ये 7 महीने बनते हैं। इन 7 महीनों में पूरे पाकिस्तान में लोग अपनी इबादत करते हैं, मज़हब के साथ ख़ुसूसी मोहब्बत और अक़ीदत का मुज़ाहरा करते हैं और ये जो मज़हब के बारे में गुफ्तगू होती है, हमारे उलमा, वाइज़ीन, ज़ाकिरीन आवाम के सामने खड़े होते हैं तो ज़्यादा उन्हीं मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाया जाता है जिनसे मसलकी शनाख्त और फ़िरक़ा वाराना शनाख्तें बहुत ज़्यादा खुल के सामने आती हैं और फिर उन शनाख्तों को अपने ताकत के हुसूल के लिए और इक़्तिदार के हुसूल के लिए और अपने मसलकी रंगों को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन सारे अय्याम में ऐसा बहुत ही कम होता है कि लोगों की जो समाजी सतह पर इस्लाह का काम किया जा सके, लोगों के इज्तिमाई शऊर को बेहतर बनाया जा सके, मज़हब को एक ऐसे टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके जो माशरती तरक्की, माशरती इस्तेहकाम और बेहतरी का ज़ामन बन सकता है। क्योंकि जब तक आप इन मौज़ूआत पे काम नहीं करेंगे तब तक आप अपने समाज को बेहतर और मुस्बत रुख नहीं दे पाएंगे। लेकिन जब इन महीनों में आप सिर्फ़ मुतशद्दिद किस्म की एक्टिविटीज़ करेंगे, सड़कें ब्लॉक करके एहतजाजी मुज़ाहरे करेंगे या फ़ज़ाइल और मनाक़िब की महफ़िल का इनेक़ाद सड़कें बंद करके किया जाएगा, तो नतीजे के तौर पर एक ऐसी फ़िज़ा परवान चढ़ेगी कि जो एक मसलक को दूसरे मसलक के ख़िलाफ़ एक्टिवेट करेगी और दूसरे मसलक को तीसरे मसलक के ख़िलाफ़ एक्टिवेट करती रहेगी। तो सबसे बेहतर तरीक़ा ये है कि रियासती सतह पर, हुकूमती सतह पर इस तरह के इक़दामात किए जाएँ कि कम अज़ कम इन मुक़द्दस महीनों के अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं वो सड़कों पर न की जाएँ बल्कि लोगों की तरबियत की जाए। और हुकूमत का ये फ़र्ज़ बनता है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का प्लेटफॉर्म है, बाकी जो प्लेटफॉर्म हैं, उन तमाम प्लेटफॉर्म्स को एक्टिव करते हुए लोगों तक ये बात पहुँचाई जाए कि लोग किस तरीक़े से इन महीनों में अल्लाह के साथ और अपने अच्छे अखलाक और किरदार के ज़रिए अवाम के साथ जुड़ सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि इन तमाम महीनों में लोगों को नफ़रत अमेज़ रवैयों पर उकसाया जाता है, लोगों के अंदर एक दूसरे फ़िरक़ों के ख़िलाफ़ माहौल बनाया जाता है और ये जो मुक़द्दस महीने हैं, ये मुक़द्दस महीने बनने के बजाय, ये माशरे में खैर का सबब बनने के बजाय, ये माशरे में बेहतरी का सबब बनने के बजाय ये आपस में लड़ाई झगड़े इंतशार पर गुजर जाते हैं। और इसके अमली मज़ाहिर हम फिर सोशल मीडिया पर देखते हैं कि सोशल मीडिया पर इसी तरह की गुफ्तगू की जाती है और मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स पर भी फ़िरक़ा वाराना नौइयत की गुफ्तगू की जाती है। प्रोग्राम का नाम तो आलिम ऑनलाइन होता है लेकिन वो फ़िरक़ा परवर ऑनलाइन होता है। प्रोग्राम का नाम तो मोहब्बत को फैलाने के लिए होता है लेकिन वहाँ पर भी ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जिनकी रेटिंग आती है और रेटिंग के हुसूल के लिए सबसे जो बुनियादी टूल है वो ये है कि आप मुतनाज़ा गुफ्तगू करें, मुतनाज़ा गुफ्तगू होगी तो फिर उसकी रेटिंग आएगी। अब इस सारे सिनेरियो में जो माहौल बनता है उसमें आप देख लें कि सीरत अल्लाह के रसूल की हुर्मत के लिए, अल्लाह के रसूल के नामूस के लिए निकलने वाले लोग वो जब सड़कों पर आते हैं तो ताकत का इजहार करते हैं। वो अल्लाह के रसूल की मोहब्बत से लबरेज़ तो होते हैं लेकिन लबरेज़ी का जो इजहार है वो नफ़रत की सूरत में होता है। वो पुलिस को मारते हैं, आम लोगों के रास्ते बंद करते हैं। 40 के करीब गाड़ियाँ आज वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जला दी गई पुलिस की। 800 से ज़्यादा पुलिस एहलकार जो हैं वो ज़ख्मी पड़े हुए हैं। 4 पुलिस एहलकार जो हैं वो इस सारे वाक़े में जाँ बहक हो चुके हैं। तहरीक लब्बैक के भी कई कारकुनान जो हैं उनकी एग्जैक्ट तादाद तो अभी तक नहीं आ सकी लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो जहाँ बहक हो चुके हैं सारे मामले में, वो भी पाकिस्तान के शहरी थे, माओं के बच्चे थे और रोज़े की हालत में वो शहीद हुए। पुलिस एहलकार भी इसी तरह जहाँ बहक और शहीद हुए। मैं शहीद और जहाँ बहक की बहस में नहीं पढ़ना चाहता लेकिन मेरे मुँह से ये अल्फाज निकल गए हैं तो इसलिए मैं जो चीज़ समझता हूँ
کہ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں کچھ باتیں تو ذکر کی ہیں، اور انہوں نے جو اپنا پالیسی بیان دیا ہے اور بالکل زبردست تھا، اور عوامی سطح پر انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو کنونس کیا، لوگوں تک اپنی بات بہت اچھے طریقے سے پہنچائی ہے کہ اگر ہم فرانس کی بائیکاٹ کرتے ہیں تو پورا یورپی یونین ہم سے بائیکاٹ کرے گا۔ آپ کو علم ہے کہ پاکستان نے فرانس کا ٹھیک ٹھاک قرضہ دینا ہے، اور ہماری جو نیوی ہے اس کی کئی جو چیزیں ہیں وہ انحصار کرتی ہیں فرانس کے اوپر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ لیں کہ فرانس اور پاکستان کے درمیان، وہاں فرانس میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد رہتی ہے، بہت بڑی آبادی مسلمانوں کی وہاں موجود ہے، وہاں مساجد ہیں۔ جب ہم یہ والا کام کریں گے تو اس کا اثر وہاں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر کیا ہوگا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ فرانس بھی پاکستان کے سفیر کو بے دخل کرے گا، فرانس بھی پاکستانیوں کو وہاں سے نکالے گا اور انہیں پاکستان واپس بھجوا دے گا۔ اور پاکستان جو آلریڈی مہنگائی کی اور غربت کی چکی میں پس رہا ہے، جب یہ لوگ بھی سارے فرانس سے پاکستان واپس آ جائیں گے تو یہاں جابز کیا ہوں گی، یہاں پر وہ کیا کام کریں گے؟ کیا اس بارے میں کبھی ہم نے غور کیا؟ کیا اس بارے میں کبھی ہم نے فکر کی؟ آج ہمارے ایک دوست ہیں حاشر ارشاد صاحب، انہوں نے ایک بڑا زبردست مضمون لکھا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ فرانس کے ساتھ تعلقات ختم کر دیں، اور تحریک لبیک کے انہیں پورے کے اعداد و شمار دیے کہ تقریباً پاکستان میں کچھ 6 لاکھ کے قریب کارکن بنتے ہیں۔ تو یہ 6 لاکھ کارکن اگر ہر سال میں 50,000 روپیہ حکومت کو دے دیا کریں تو $2 ارب تقریباً یہ بنتے ہیں۔ تو اگر یہ ہر سال یہ قربانی دے دیا کریں تو پاکستان اپنی اکانومی کو فرانس سے بائیکاٹ کر کے چلا سکتا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم جو مطالبات کرتے ہیں تو ہمارے پیچھے غور و فکر نہیں ہوتا، وہ جذبات پر مبنی مطالبات ہوتے ہیں۔ اور خود آپ کے علم میں ہے کہ 52 اسلامی ملکوں میں پاکستان نے سب سے مؤثر اپنا بیان دیا تھا۔ دفتر خارجہ نے فرانس کے ایشو پر بیان دیا کہ وہ جو واقعات وہاں پر ہوئے ہیں وہ قابل مذمت ہیں، ناقابل برداشت ہیں۔ ہماری پارلیمان نے، چاروں صوبائی اسمبلیوں نے قراردادیں منظور کی مذمت کے حوالے سے۔ وزیر اعظم نے بھی بہت زبردست طریقے سے اپنا موقف جو ہے اس کو پیش کیا تھا۔ اس سارے سینیریو میں میرا خیال یہ ہے کہ جتنا ہو سکتا تھا وہ بہترین ہوا۔ اب اس سے جو اگلا لائحہ عمل ہے جس میں وزیر اعظم نے بتایا کہ انہوں نے تمام اسلامی ملکوں کے سربراہان کو خطوط لکھے اور ان سے کہا کہ ایک ملک کے بائیکاٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ تمام اسلامی ملک اکٹھے ہوں۔ جس طرح ہولوکاسٹ پر سزا ہے اس طرح توہین رسالت پر بھی اور توہین انبیاء پر بھی سزا ہونی چاہیے۔ اور جب آپ تمام اسلامی ملک اکٹھے ہوں گے، 52 اسلامی ملک جب فرانس کا یا کسی ایسے ملک کا بائیکاٹ کرتے ہیں جہاں پر اس طرح کی توہین ہوتی ہے اور اس کو ریاستی سرپرستی حاصل ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے میں ایک معنی خیز قدم ہوگا، کیونکہ ایک ملک کے بائیکاٹ سے کچھ نہیں ہوگا۔ 52 اسلامی ملک جب بائیکاٹ کریں گے تو اس کا نتیجہ برآمد ہوگا۔ یہ الگ سے بحث ہے کہ بائیکاٹ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، ہم اس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے یا ان گمکس میں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے۔ میں اس ساری بات سے ہٹ کر جو وزیر اعظم بات کر رہے ہیں اس بات کو کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہی کچھ کرنا ہے تو اس میں بہتر طریقہ پھر یہی ہو سکتا ہے جو وزیر اعظم نے بتایا۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ یہ بات بھی دیکھیں کہ یہ جو سارا سینیریو کریٹ کیا گیا، پاکستان کا سب سے بہترین موقف تھا، اور پھر پاکستان کے اندر 22-23 کروڑ کی آبادی ہے اور یہ تقریباً 95% مسلمان ہیں۔ یہ 95% جو مسلمان آبادی ہے یہ بھی اللہ کے رسول کے ساتھ اتنی ہی محبت کرتی ہے، اتنی ہی عقیدت کرتی ہے جس طرح باقی تمام مسالک کے لوگ کرتے ہیں، جس طرح تحریک لبیک والے کرتے ہیں۔ لیکن کیا محبت کے عملی مظاہرے یہ ہیں کہ پاکستان میں سڑکیں بلاک کر دی جائیں؟ کیا محبت کے عملی مظاہرے یہ ہیں کہ ہم چوک چوراہے بند کر دیں، کاروبار تباہ برباد کر دیں، اربوں روپوں کا نقصان ہم کر دیتے ہیں؟ محرم کے جلوس ہوتے ہیں یہی صورتحال ہوتی ہے، ربیع الاول کے جلوس ہوتے ہیں یہی صورتحال ہوتی ہے، خلفائے راشدین کے یہاں پر جلوس کیے جاتے ہیں یہی صورتحال ہوتی ہے، صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف اور چیف جسٹس نے گزرنا ہوتا ہے، لوگوں کو جب تک تکلیف نہ دی جائے تب تک سکون ہی نہیں آتا، سڑکیں بلاک کر دی جاتی ہیں، اہم دفاتر کے قریب سڑکیں اور شاہراہیں بلاک کر دی جاتی ہیں۔ حکومتوں کا کام ہے دہشت گردی سے نمٹیں اور عوام کے لیے سہولیات پیدا کیے جائیں، لیکن جن لوگوں نے عوام کا تحفظ کرنا ہے وہ خود تو اپنے آپ کو پروٹوکول میں لے کر چلے جاتے ہیں، اپنا سیکورٹی کا سسٹم ہی سارا بہترین بنایا ہوا ہے، لیکن عوام کی زندگیاں ہر ادارے کے سربراہ نے جیرن کر کے رکھی ہوئی ہیں، اور پھر جب ان سے جان چھوٹتی ہے تو پھر یہ مذہبی لوگ آ جاتے ہیں، یہ کبھی محرم کے نام پر، کبھی ربیع الاول کے نام پر، کبھی خلفائے راشدین کے ایام کے نام پر، کبھی احتجاجی مظاہروں کی صورت میں، کبھی کس صورت میں عوام کو تکلیف پہ تکلیف دیے جا رہے ہیں۔ اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس ملک میں ان تمام طبقوں کی اگر کوئی مخالف ہے تو وہ پاکستان کے عوام ہیں، پاکستان کے شہری ہیں، اور پاکستان کی عوام نے اب اس ذلت کو یہ سمجھ لیا ہے کہ بس اسے ہم نے ساری زندگی برداشت کرنا ہے، تو اب ان کے اندر اس کے خلاف بولنے کا نہ کوئی مادہ پیدا ہوتا ہے نہ ہی کوئی جذبہ پیدا ہوتا ہے۔
تو سب سے بہترین بات یہ ہے، ایک تو میں نے کہا کہ ان مہینوں میں حکومت کو چاہیے کہ اس کو اہتمام کرے، کیونکہ پاکستانی عوام جو ہے وہ اکثریت مذہب پسند ہے، اور مذہب پسند کو اس کو ایک پازیٹیو وے میں بھی آپ لے کے جا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ وہاں پر پرابلم کریٹ کریں۔ اور دوسری ایک اور بڑی اہم بات جو میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، کہ تحریک لبیک پاکستان جو مطالبے کر رہی ہے، تو کیا یہ مطالبات جو تھے اس نے حکومت کے سامنے رکھے تھے، اور حکومت نے یہاں فیض آباد کے دھرنے میں ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم فرانس کے ساتھ تعلقات بھی ختم کریں گے، فرانس کے سفیر کو بھی یہاں سے واپس بھجوائیں گے، اور پارلیمان میں ہم یہ ایشو لے کر جائیں گے۔ وزیر اعظم نے آج یہ بات تو کر دی کہ ٹھیک ہے، ہم پارلیمان میں قرارداد مذمت منظور کروا لیں گے، لیکن وہ جو بنیادی مطالبہ تھا کہ ہم نے فرانس کے سفیر کو یہاں سے باہر نکالنا ہے، اور اس پر وہ بالکل ڈٹے ہوئے تھے، اڑے ہوئے تھے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں پاکستان کے وزیر داخلہ نے، وفاقی وزیر مذہبی امور نے اور کمشنر راولپنڈی نے یہ لکھ کر دیا تھا، اس معاہدے پر دستخط کیوں کیے، جس کا آپ کو پورا یقین تھا اور چڑھتے سورج کی طرح ہر بندے کو پتا تھا کہ اس معاہدے پر کسی صورت میں عمل درآمد نہیں ہو سکتا؟ آپ نے ایسے معاہدے پر دستخط کیوں کیے؟ اور آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس وقت علماء کو انگیج کرتے، پارلیمان کو انگیج کرتے، آپ ان سے معاہدہ کرنے سے پہلے یہ والی بات کرتے کہ ہم پارلیمان میں جائیں گے، اور پاکستان کے پارلیمان میں علماء کرام موجود ہیں، تمام مسالک کی نمائندگی وہاں پر موجود ہے، آپ ہر مسلک کے جو علماء تھے ان کو انگیج کرتے، ان کے ساتھ مذاکرات کرواتے اور ان کو بتاتے کہ جس طریقے سے آپ ملک کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں اس طرح ملک نہیں چلتے، اس طرح تنظیمیں بھی نہیں چلتی۔ اگر اس طرح تنظیمیں آپ چلائیں گے تو ان تنظیموں پر نتیجہ پھر پابندی کی صورت میں برآمد ہوگا، اگرچہ کہ تنظیموں پر پابندی کی صورت تو پاکستان میں سے بڑا مذاق کوئی نہیں ہے، اور جتنی تنظیموں کو قلعدم کیا گیا ہمارے سامنے ہے کہ اس وقت پارلیمان کے اندر بھی موجود ہیں، حکومت کے ساتھ رابطوں میں موجود ہیں، اور لوگ ان سے ووٹ لینے کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ ہر فرقے کے ہر ضلع کے اندر ہر جو انتخابی حلقہ ہے اس میں کم از کم 15 سے 20 ہزار ووٹ بینک ان کا ضرور ہوتا ہے۔ دیوبندیوں کا بھی اتنا ہوگا، بریلویوں کا بھی ہوگا، اہل حدیثوں کا بھی ہوگا، شیعوں کا بھی ہوگا، جماعت اسلامی کا بھی ہوگا۔ تو یہ 20-25 ہزار کا ووٹ بینک کوئی بھی الیکشن میں کھڑا ہونے والا جماعت بھی اور فرد بھی اسے ضائع نہیں کرنا چاہتا، اس لیے وہ ان کے ساتھ اس فرقہ وارانہ چیزوں کے اندر بھی اور اس طرح کی جذباتی اور اشتعال انگیز چیزوں کے اندر بھی وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تاکہ اس کا ووٹ بینک ضائع نہ ہو۔ تو یہ ساری صورتحال اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ وعدہ کیا تھا تحریک لبیک کے ساتھ، اس وعدے کو پورا کرنا چاہیے تھا۔ اول تو وعدہ ہونا نہیں چاہیے تھا، اگر آپ نے وعدہ کر لیا تھا تو پھر اس وعدے کو پورا کرتے، اگر پورا نہیں کر سکتے تھے تو اس کا کوئی بہترین حل نکالتے، آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے، بہت سے لوگوں کو انگیج کیا جاتا، لیکن آپ نے اسے سیریس طریقے سے انگیج ہی نہیں کیا۔ آپ کو چاہیے تھا کہ پارلیمان میں جو بریلوی مسلک کے علماء کرام ہیں ان سب کو ایکٹیو کرتے، ان ساری پارٹیوں کو بلاتے، ایک علماء مشاہد کانفرنس کرتے اور ان سب کی ذمہ داری لگاتے کہ یہ ہم آپ کے حوالے کر رہے ہیں، قوم کو اعتماد میں لیتے۔ یہ پابندیاں لگانا، گرفتاریاں کرنا یہ بالکل آخری چیز ہوتی ہے، آپ نے آخری چیز سے آغاز کر دیا، آپ کو چاہیے تھا آخری چیز کو آخری دم پہ رکھتے، پہلے آپ کو یہ سارے کام کرنے چاہیے تھے۔ اگر یہ ساری چیزیں پہلے ہوتی تو شاید وزیر اعظم کو آج اتنے ہنگامی حالت میں خطاب بھی نہ کرنا پڑتا، یہ لاشیں بھی نہ گرتیں، یہ رمضان کا مقدس مہینہ بھی پامال نہ ہوتا، اور جو بہت سے ایشوز ہیں پاکستان کا چہرہ پوری دنیا میں مسخ ہو گیا تو شاید یہ صورتیں بھی نہ ہوتیں۔ وزیر اعظم کے خطاب کی ہم بھرپور تائید کرتے ہیں، لیکن وزیر اعظم کی کابینہ کے لوگوں نے جس طریقے سے اس مسئلے کو ڈیل کیا وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ ہمیں اپنی زبانیں بھی کنٹرول کرنی چاہیے اور معاملات کو خوب غور و فکر کے ساتھ طے کرنا چاہیے، اس کے نتائج جو ہیں پھر زیادہ کارآمد ہوں گے۔ اور یہ پابندی لگانا مسئلے کا حل نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ عوام کو وہ رخ دینا، وہ راستہ فراہم کرنا جس میں وہ چیزوں کو بہتر سے بہتر بنا سکیں، معاشرہ ترقی کی طرف بڑھ سکے، یہ اصل چیز ہے۔ بہت شکریہ۔